अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुक्तदा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। व क़ाल तआला वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक़ाल तआला व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिह व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। वक़ाल तआला वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम वला तकु फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। वक़ाल तआला या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा वस्बिर कमा सबर उलुल अज़्मि मिनर रुसुल वला तस्तअजिल लहुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्रुल मोमिन कुल्लुहु खैर इन असाबतहु सर्रा शकर तकुन खैरुन लह व इन असाबतहु दर्रा सबर तकुन खैरुन लह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों, इस वक्त कुरान मुक़द्दस के अलग अलग मकामात की आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 लाख अहादीस में से एक मुख्तसर सी रिवायत आप हजरात की खिदमत में पढ़कर सुनाई है। चूँकि बात भी आधा घंटा करनी है, इस निस्बत से एक उन्वान पर चंद बातें आप हजरात की खिदमत में पेश कर देते हैं। देखिए, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। इंसान दार फ़ानी का मुसाफिर है। हर रोज़ दार आखिरत की तरफ इंसान इकबाल करता है, यानी हर रोज़ आखिरत की तरफ इंसान बढ़ रहा है। और इंसान के इस दार मुसाफरत के अंदर सफ़र की 6 मंजिलें हैं। पहली मंजिल अहद अलस्तु है जो हम पार कर चुके। दूसरी मंजिल माँ का पेट है जो हम पार कर चुके। तीसरा मरहला कब्र का पेट है जो हमारे भाई शरीफ और उनसे पहले जितने भी लोग जवार रहमत खुदाबंदी में आज तक तशरीफ़ ले गए वो तीसरे मरहले में है। उसके बाद और 2 मरहले हैं, लेकिन मुख्तसरन इन 6 मराहिल पर गुफ्तगू करने से पहले इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि हर रोज़ ये सफ़र में है। अहद अलस्तु में इंसान एक ज़र्रे के बराबर था। ज़र्रा कहते हैं जिसका कोई वज़न नहीं होता। शुआए शम्स में क़ुव्वत बासिरा से उसका इदराक होता है। राई के दाने का वज़न है लेकिन ज़र्रे का वज़न नहीं है। अभी सर्दियों का सीज़न है, घर में पहली मर्तबा जब धूप आती है तो कुछ कचरा उड़ता हुआ नज़र आता है। दुनिया का कोई भी वज़न का पैमाना और आला आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ज़र्रे का वज़न कर सका। बुखार नापने की सुई होती है, अगर आप उस पर भी फूंक मारें तो ज़र्रात उड़ते हुए नज़र आएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। उस ज़र्रे के बराबर जो सिर्फ आँखें देखती है और वो भी सूरज की तपिश में नज़र आती है, बाकी नज़र नहीं आती, इसका कोई वज़न नहीं। इतना अमल भी अल्लाह की तरफ से एक कीमत रखता है और इतना पैमाइश के बराबर पे अगर किसी ने अमल किया तो इंसान उसको नामा अमाल में मौजूद पाएगा
اور اگر اتنا ذرے کے برابر بھی اگر کوئی برائی کی ہے تو اس کو بھی نامہ اعمال کے اندر انسان دیکھے گا۔ ایک تو عہد الستو تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے سفر کے اندر ہم کو جب چاہا، جیسا چاہا، ماں کی چھاتیوں کے بیچ میں سے اور باپ کی پیٹھ کے پیچھے سے، دونوں کا منی کا مستقر جدا جدا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ دہر میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یہاں سے یہ منی نکلتا ہے ماں کی چھاتیوں کے بیچ میں سے اور باپ کی پیٹھ کے پیچھے سے، اور رحم مادر میں اس کو خدا اپنی کمال قدرت سے پہنچاتے ہیں۔ اِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ تقول الولد شبیہا لہ، جب مرد کا پانی پیش قدمی کرتا ہے تو مرد انسان باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور عورت کا پانی پیش قدمی کرتا ہے تو پیدا ہونے والا ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ کچھ اولاد باپ پر پڑتی ہے، کچھ اولاد رنگ و بو کے اعتبار سے ماں پر پڑتی ہے۔ یہ سب احادیث کے دائرے کے اندر سب لکھا گیا ہے۔ اب انسان کی ماں کے پیٹ کی زندگی 7 مہینے کی، 9 مہینے کی، امام مالک اپنی ماں کے پیٹ میں 3 سال رہے، یہ ماں کے پیٹ کی میکسیمم زندگی ہے۔ لیکن عہد الستو میں احکام کا کوئی تعلق نہیں، ماں کے پیٹ میں احکام کا کوئی تعلق نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عقائد، نہ عبادات، نہ معاملات، نہ معاشرت، نہ اخلاقیات۔ کل مولد یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اگر ماں باپ یہودی ہیں اولاد یہودی، ماں باپ نصرانی ہیں اولاد نصرانی، ماں باپ مسلمان ہیں، فطرت اسلام پر ہر پیدا ہونے والا کل مولود یولد علی الفطرہ ای علی فطرت الاسلام، یہ ہر پیدا ہونے والا۔ پھر ماں کے پیٹ سے ثم السبیل یسرہ، ایک تنگ راستے سے اللہ اپنی کمال قدرت سے 1 بالش 1.5 2 بالش کچھ وزن متعین لے کر وہ ماں کے پیٹ سے عالم دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، غیر مختون پیدا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہے۔ اب یہاں آنے کے بعد انسان کی زندگی کے 3 حالات ہیں، ایک اس کا بچپنا ہے، ایک اس کی جوانی ہے، اور ایک اس کا بڑھاپا ہے۔ ان تینوں مراحل میں جدا جدا احکامات دیے گئے۔ اگر یہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے، مذکر ہے، تو 15 سال عمر کا اعتبار سے یہ بالغ ہوا۔ اگر پیدا ہونے والی لڑکی ہے، عمر کا اعتبار سے 12 سال میں یہ بالغہ ہوئی۔ یہ تو عمر کا اعتبار سے، اور 2 علامتیں بھی بلوغ کی ہے، لیکن ابھی ہم عمر کے حساب سے چل رہے ہیں۔ اب بچہ جب وہ طفل ہے، بچہ ہے، شریعت کے کوئی احکام کا تعلق اس کے ساتھ نہیں۔ ہاں لیکن اذا بلغ الاطفال 7 سنین مروہم بالصلاۃ، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی تادیبی سزا کرو۔ یہ اسلام نے ایک ضابطہ بتایا، ایک تعلیم بتائی۔ اب جب مکلف ہو گیا، جس دن بالغ ہو گیا، عمر کے اعتبار سے یا بغل کے بال نکلنے کے اعتبار سے یا ناک کے بال اگنے کے اعتبار سے یا احتلام کے اعتبار سے، یہ نشانی مرد کے ساتھ خاص ہے، عورت کے ساتھ اس کے علاوہ حیض جب اس کا شروع ہو گیا تو پھر اب یہ بالغ ہو گیا۔ اب بالغ ہونے کے بعد 5 قسم کے احکام کا تعلق ہے۔ پہلے نمبر میں عقائد، پھر عبادات، پھر معاملات، پھر معاشرت، پھر اخلاقیات۔ اب انسان کی ہر چیز لکھی جاتی ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہاں داہنے کندھے پر ایک فرشتہ ہے جس کا نام کرامن ہے، یہاں ایک فرشتہ ہے جس کا نام کاتبین ہے، یحفظونہ من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم،
ہر انسان کے آگے باڈی گارڈ فرشتے آگے بھی چلتے ہیں، دائیں بھی چلتے ہیں، بائیں بھی چلتے ہیں، لیکن یہ عالم غیب ہے اور انسان کے دماغ سے وہ باہر ہیں۔ جیسے دنیا میں کسی کو سیکیورٹی ملتی ہے تو انسان پھولا نہیں سماتا، اور دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ کتنا بڑا انسان ہے جس کو اس قدر حکومت کی طرف سے سیکیورٹی ملی ہے، لیکن اللہ نے ہر مسلمان کے ساتھ یہ نظام چلایا ہے، آگے بھی فرشتے، دائیں بھی فرشتے، بائیں بھی فرشتے، اور انسان جب قیلولہ کرتا ہے یا انسان جب سوتا ہے اس وقت بھی فرشتوں کا پہرے کا نظام چلتا ہے، لیکن یہ فرشتہ جو دائیں کندھے پر ہر ایک کے بیٹھا ہوا ہے، جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، نیکی کر چکتا ہے، عام قاعدے کے مطابق والحسنۃ بعشر امثالها 10 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہی نیکی حرم مکہ میں کی ہے تو 1 لاکھ، حرم مدینہ میں کی ہے تو 50,000، مسجد جامع میں جمعہ پڑھی ہے تو 500، محلے کی مسجد میں پڑھی ہے تو 25، راہ خدا میں جہاد کی حالت میں ایک نیکی کی ہے تو 7 لاکھ کے برابر۔ حاجی اور عمرہ کرنے والا راہ خدا میں ایک نیکی کرتا ہے 7 لاکھ نیکی کے برابر۔ ادھر کاتبین کا نظام ہے، جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے یہاں لکھ لیا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے کیا نہیں مت لکھو۔ اب بندہ جب کر لیتا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لکھنا چاہیے، لیکن اللہ فرماتا ہے مت لکھو، یہ بندہ میرا ہے اور اس کے دل میں میری محبت ہے۔ ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، میرا بندہ ہے۔ ایک فرض نماز کا انتظار کرو، روایت میں ہے عصر سے مغرب کے درمیان میں جتنا وقفہ ہے اتنا انتظار کیا جاتا ہے۔ اگر بندے نے توبہ نہیں کی تو پھر 1 لکھا جاتا ہے، اور اگر بندے نے توبہ کر لی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کے اصول کے پیش نظر گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، لہذا اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ اس ذات کو ارحم الراحمین اللہ کہتے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ علم لذاتہ الواجد الموجود المستجمع لجمیع صفات الکمال والمنزہ عن کل عیب و نقصان۔ اللہ اس ذات کا نام ہے علم، جو واجد الوجود ہے، جس کا وجود ماں باپ کے تابع نہیں، جس کا وجود کسی احسان کے تابع نہیں، جس کا وجود کسی دباؤ کے تابع نہیں، اس کو واجد الوجود کہتے ہیں۔ تمام تر صفات کمالات کی مالک ذات ہے، تمام تر عیوب اور نقصان سے وہ ذات پاک ہے، جس نے منہ پر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، ناک سے نکلنے والا کھارا پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پیشاب پاخانے سے گندے پانی کا نظام کیا، پیتے پر کلیجے پر پیتے پر خداوند قدوس نے کڑوے پانی کا نظام کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس کی خلقت میں غور کرو گے اللہ کی ذات عجیب انداز میں سمجھ میں آئے گی۔ اب انسان دار آخرت کے تیسرے سفر میں عالم دنیا میں ہے، یہاں حکام تکلیفیہ ہے جس میں 5 نمازیں ہیں، سال میں 1 مرتبہ کا وظیفہ 30 روزے ہیں، پھر اس کے بعد اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ اور حج ہے، لیکن یہاں تک عقائد عبادات میں نماز اور روزہ یہ کمپلسری ہر ایک کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ مالداروں کے ساتھ، حج مالداروں کے ساتھ، البتہ عقائد عبادات میں نماز اور عبادات میں روزہ یہ ہر ایک کے ساتھ کمپلسری خداوند قدوس نے کر دیا۔ جب یہ انسان دنیا کی عمر پوری کرتا ہے اب وہ آخرت کا سفر کرے گا۔ دنیا کی عمر ہر ایک کی لکھی ہوئی ہے، کسی کا بچپنا، کسی کی جوانی، کسی کی ادھیڑ عمر اور کسی کا بڑھاپا۔ اگر 4 مراحل کر دیں تو ادھیڑ عمر اور اس کے بعد بڑھاپا، وہ بڑھاپا وَمَن نَعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ کہ جس میں انسان بوڑھا بچے جیسا اس کا دماغ ہو جاتا ہے، اس کی ساری حرکتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہے۔ اس عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے
اب بچپن میں اگر لکھی ہوئی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت قل ان کنتم، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، تیسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی جی خبر کرو، قل جہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے پیغمبر کو جواب میں کہا آپ خبر کرو جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو وہ تمہاری ملاقات کرے گی۔ کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا الا ماشاء اللہ۔ اللہ فرماتے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر غیب اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف پیش ہونا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پوری زندگی کی کارگزاری اللہ تمہارے سامنے رکھے گا۔ عجیب نظام ہے۔ موت کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیات بہت ڈرانے والی ہے، لا تستاخرون ساعتا ولا تستقدمون، ایک گھڑی آگے نہیں ایک گھڑی پیچھے نہیں، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت آ جاتی ہے تو کوئی مہلت بھی نہیں دیتی۔ اب اس تیسرے مرحلے میں انسان کی زندگی کا مدار یہاں سے شروع ہوتا ہے، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، یہ تیسرا مرحلہ امپورٹیڈ ہے۔ عہد الستو، ماں کا پیٹ اتنا امپورٹیڈ نہیں، یہ تیسرا مرحلہ امپورٹیڈ ہے۔ اس کے بعد کے 3 مراحل اس پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر یہ صحیح گزر گیا جس میں انسان نے اپنی لائف بنا لی، اپنے کیریکٹر بنا لیے، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیا اور آنے والے 3 مراحل کی تیاری کے لیے موقع دیا، پھر وہ عمر اعمار امتی، میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان میں ہے۔ عام طور پر میکسیمم انسان کی زندگی یہی ہوتی ہے، البتہ کوئی اس سے آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن موت کا ایک وقت لکھا ہوا ہے۔ جب انسان کے پیٹ میں جان پڑتی ہے، جب ماں کے پیٹ میں بچے پر جان پڑتی ہے تو 4 چیزیں لکھی جاتی ہے، اس کی زندگی لکھی جاتی ہے، اس کی موت لکھی جاتی ہے، اس کی سعادت لکھی جاتی ہے، اس کی شقاوت لکھی جاتی ہے اور اس کی روزی لکھی جاتی ہے۔ یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ پیدا ہوا، مرے گا کب، یہاں لکھ دیا گیا۔ سعادت شقاوت لکھی گئی اور انسان کی روزی اس کو لکھ دی گئی۔ اب دنیا میں انسان ایک زندگی گزارتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے الدنیا حلوۃ خضرہ بہت میٹھی بنائی ہے، بہت سرسبز و شاداب بنائی ہے، اور انسان کے یہاں پلاننگ بہت زیادہ ہے، عجیب قسم کے۔ اسی لیے ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، آقا نے ایک مرتبہ ایک گول دائرہ بنایا اور اس میں لکیریں بنائی اور اس سے آگے کچھ لکیریں بنائی، کہا یہ انسان اور یہ اس کی آرزویں ہیں، اور وہ دائرے کے باہر لکیریں جو تھی وہ انسان کی آرزو تھی۔ اب انسان اس دنیا سے اپنی متعینہ عمر پوری کرتا ہے، نہ ایک دانہ کم، نہ ایک پانی کا قطرہ کم۔ حلق میں جو لقمہ ڈالتا ہے اس کے دانے بھی اللہ کی طرف سے گنے ہوئے ہیں، اور وہ گنتی کے دانے اندر جائیں گے۔ ہمارے یہاں ماضی قریب میں ایک آدمی کی موت ہوئی، بہت اچھے انسان تھے، کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے انتقال ہوا، کچھ لقمے کھا لیے تھے، ایک لقمہ منہ میں رکھا تھا، اس میں سے کچھ دانے اندر گئے اور کچھ دانے باہر آ گئے۔ انسان کے کھانے کے دانے بھی قدرت کے لکھے ہوئے ہیں، اور انسان کے زندگی کے پانی کے قطرات بھی لکھے ہوئے ہیں، اور انسان کی زندگی کے سانس بھی اللہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ اب انسان دار آخرت کی سفر کرتا ہے، اللہ کا بلاوا آتا ہے، اور اللہ کے بلاوے پر انسان آخرت کا سفر کرتا ہے۔ ملک الموت کو 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ نے لسٹ دے دیا ہے، آئندہ 14 شعبان تک جتنے مرنے والے ہیں ان کی فہرست، اور ملک الموت ایک دن میں 5 مرتبہ اس پر نظر ڈالتا ہے۔ 15 شعبان کو اللہ کی طرف سے چٹھی لکھ دی جاتی ہے، ایک ذمہ داری دے دی جاتی ہے ملک الموت کو، 5 مرتبہ اس پر نگاہ پڑتی ہے دن میں۔
لیکن جو گھڑی، جو ٹائم، جو وقت، جو حالت اس کے لیے لکھی گئی ہے، اسی حالت میں، اسی ٹائم میں، اسی وقت میں اس انسان کی روح قبضہ کی جاتی ہے۔ اب انسان کی روح قبضہ کرنے کے بعد آخرت کے مراحل اس کے ساتھ ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ جب وہ لوگوں کے درمیان میں رہا، اب انسیت پیدا ہو گئی۔ اگر شادی ہوئی تو بیوی سے محبت کا ویوہار ہے، ماں باپ کے ساتھ تعلقات ہیں، بچوں کے ساتھ تعلقات ہیں انسان کے، پڑوسیوں کے ساتھ۔ اب اچانک کی جدائی پر انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول سونا سونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی رفیقہ حیات اس کی بیوی ہوتی ہے جو انسان کا جیون ساتھی، اس کے اولاد اس کی مستقبل کا خواب اور آرزو ہوتی ہے، جس سے انسان کو امیدیں وابستہ ہوتی ہے۔ اللہ کی توفیق سے ملا ہوا سرمایہ یہ انسان کے سکھ دکھ کا ساتھی ہوتا ہے، لیکن انسان جب اس کو چھوڑ کر دار آخرت کی طرف سفر کر جاتا ہے، اب ٹھیس لگتی ہے۔ ہائے کس قدر اخلاق حسنہ کا مالک، ہائے کس قدر شوہر اور بیوی سمجھتی ہیں میری انسیت اور محبت کا مالک، وہ معصوم اولاد سمجھتی ہے میرا باپ میرے ارمان کے پوری کرنے کا، میری آستھا کا ایک سینٹر انسان سمجھتا ہے۔ اچھے اخلاق کا مالک انسان ہوتا ہے جب دنیا سے جاتا ہے اور حجر و شجر اس کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو، مدد مانگو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم بھی آپس میں کہتے ہیں صبر کرو، صبر کا کیا ترجمہ؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ طبیعت کے خلاف ناگوار حالات پیش آئے اور آدمی کے دل پر ایک قسم کی ٹھیس پہنچی، اس کو برداشت کر لینا۔ ناگوار حالات پر طبیعت جو ناگواری محسوس کرتی ہے اس پر انسان کا اپنے نفس پر کنٹرول ہو جانا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اسی کو عربی کے اندر کہا کہ طبیعت کے خلاف ناگوار حالات پر انسان کا کنٹرول، ضبط النفس اما یکرہ النفوس، ضبط النفس اما یکرہ النفوس، انسان کی ذات پر طبیعت کے خلاف جو ناگوار حالات پیش آ گئے اس پر کنٹرول کر لینا، اس کا نام صبر ہے۔ اور صبر کب کرنا چاہیے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلی مصیبت کے وقت صبر آدمی کرے۔ اسی لیے روایت میں سمجھایا ایک صحابی یا خاتون کا اکلوتا بیٹا جوار رحمت خداوندی میں چلا گیا۔ عورت ذات ہوتی ہے، مرد کے مقابلے میں ضعیف القلب ہے، مرد قوی القلب ہے، مرد کو اللہ نے برداشت کی طاقت دی ہے، اسی لیے کمانے کا مکلف مرد کو قرار دیا۔ عورت پر کمائی کرنا جائز نہیں، یعنی عورت کمائے گی نہیں، کمانے کا مکلف مرد ہے۔ عورت ملکۃ الدار ہے اور مرد باہر کی ذمہ داریوں کا ذمہ دار ہے۔ دونوں کی جنسی حیت اور خلقت الگ انداز کی ہے، مرد کی خلقت الگ انداز کی، عورت کی خلقت الگ انداز کی۔ یہ قوی القلب ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ عہدے اور مرتبے کا مالک ہے، اور اس طرف حقوق کی مالکہ عورت ذات ہے۔ دونوں کی جنسی بناوٹ بھی اللہ نے خلقتاً الگ انداز کی رکھی۔ قوت برداشت بھی مرد میں الگ ہے، عورت میں الگ ہے۔ مردوں کو کہا کہ قبرستانوں کی زیارت کرو اور عورتوں کو کہا کہ تم قبروں کی زیارت مت کرو، اس لیے کہ وہ کمزور ہے، وہ ضعیف الخلقت ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ مرد قوی القلب ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اسی لیے ایک مرد گواہی کے لیے، اور اگر عورت سے گواہی لینی ہے تو دو عورت مل کر کے ایک مرد کے برابر گواہ ہو سکتے ہیں، یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ خیر، اس پر بات چل رہی تھی کہ اب انسان اس تیسرے مرحلے کے اندر اب صبر ناگوار حالات پر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لے کہ فیصلہ تو اللہ کا ہے،
اسی لیے دیکھو دعا قرآن نے دی، اِنَّا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے نبی جی آپ بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، یعنی ان لوگوں کو جو ناگوار حالات میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہیں، ان کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، کیا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ دعا بہت جامع دعا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب لام ملکیت کا فائدہ دیتا ہے۔ کلام عرب میں ہر حرف پر ایک لمبی بحث ہے۔ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے با کے 17 ترجمے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا با اس کے 17 میننگ ہے۔ عربی لینگویج میں جو جامعیت ہے قسم خدا تعالیٰ کی وہ کسی زبان میں نہیں۔ ایک گرامر کا کوئی ایک لفظ بتا دو جس کے 17 ترجمے ہوتے ہوں۔ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس با کے 17 ترجمے ہیں۔ یہ استعانت کے لیے ہیں، یہ مصاحبت کے لیے ہیں، یہ مجاورت کے لیے ہیں، یعنی 17 ترجمے ہیں۔ اب اس میں سے ہم ایک ترجمہ لیتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ۔ ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، یعنی اللہ مالک ہے، اور عقل یہ فیصلہ کرتی ہے، لام ملکیت کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی لیے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، زکوٰۃ 7 جگہ لگاؤ۔ للفقراء، فقیر کو مالک بناؤ، مسکین کو مالک بناؤ، بغیر ملکیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ لام ملکیت کا فائدہ دیتا ہے۔ انا للہ، ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جو مالک ہوتا ہے اس کو اپنی مملوک شے میں اتھارٹی ہوتی ہے۔ یہ قلم میں نے جیب کے اوپر رکھی، اوپلے جیب میں، میرا اختیار ہے، میری ہے۔ اس کو یہاں بھی میں رکھ سکتا ہوں سائیڈ کے جیب میں، اس کو ادھر بھی میں رکھ سکتا ہوں۔ ہمارے بھائی، اللہ کی امانت تھی، جب تک اللہ نے چاہا زمین کے اوپر رکھا، جب اللہ کا فیصلہ ہوا اس کو زمین کے اندر رکھ دیا۔ انا للہ، ہم سب اللہ کی ملکیت ہے۔ وہ اللہ چاہتے ہیں، میں نے ایک جوان ایک خاتون کو دیکھا ہے جو 32 برس سے بستر پر ہے، اور اس کی ماں چمچ سے کھانا کھلاتی ہے، اور 32 سال ہو گئے، پیدائش سے آج اس کا 32واں سال ہے۔ مبارک ہے وہ ماں، اللہ کی کتنی نیک بندی ہے، اس کو کیا کیا نعمتیں مل رہی ہے۔ اپاہج معذور اولاد اور لا علاج مایوس العلاج۔ انسان کو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کوئی خدمت کا موقع نہیں دیا، پتہ نہیں لگنے دیا، حالات کا علم نہیں ہو سکا۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ اگر مگر عربی میں اس کو لو کہتے ہیں۔ فَإِنَّ كَلِمَةَ اللَّوْ لَتَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اگر ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسا نہ کرتا تو ایسا ہوتا۔ یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ مالک کو اپنی ملکیت میں حق ہے۔ آپ کے پاس سونا بھی ہے، آپ کے پاس چاندی بھی ہے، آپ کے پاس کپڑے بھی ہیں، آپ کے پاس قیمتی دستاویز بھی ہیں۔ آپ سونا چاندی لوکر میں رکھیں گے، کپڑے باہر کے حصے میں رکھتے ہیں، چونکہ آپ مالک ہیں۔ خداوند قدوس ہمارا مالک ہے، اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہیرا پھیری اور تصرف کا حق ہے۔ وہ جب چاہے زمین کے اوپر رکھے، وہ جب چاہے زمین کے اندر رکھ دے۔ لیکن انسان ہے، اس کے حسین برتاؤ ہے، اس کے حسن سلوک ہے، اس کی اپنی اولاد کے ساتھ شفقت ہے، اس کی اپنی بیوی کے ساتھ محبت ہے، اس کی اپنی ماں باپ کی خدمت ہے۔ انسان دنیا سے رخصت ہوا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یہ دعا سکھائی جاتی ہے کہ بھائی ہم سب تو اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق ہے۔ خیر، عقل نے فیصلہ کر لیا، اب اس کا عقل طبیعت دونوں مان گئی، یہ سب اللہ کا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور دیکھو لوٹ کر جانا بھی اس کے پاس ہے۔ یہ ابھی جس تیسرے مرحلے میں ہیں، وہاں کی کم سے کم زندگی 500 سال کی ہے، اور زیادہ کی کوئی میعاد اللہ کے بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو یہ جنت کا باغیچہ بنے گا، اللہ حفاظت فرمائے، یا تو یہ جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ قبر
आखिरत की पहली मंजिल है, इसीलिए उतारते वक्त पढ़ा जाता है बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। जब उतारते हैं ना, किबला की तरफ उसको रखते हैं, किबला की तरफ से उतारते हैं और पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। उसके कान में हमने अजान दी थी, उस वक्त पढ़ा था अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब उतारते वक्त भी बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। मर्द के 3 कफन के कपड़े हैं, एक इज़ार है, एक लिफाफा है और एक कमीज है। औरत के कफन के 5 कपड़े हैं, इज़ार, लिफाफा, कमीज, उसके साथ सीना बंद और उसके साथ ओढ़नी। अल्लाह ने औरत को इज्जत दी है, उसके सीने को बांधने के लिए सीना बंद रखा। अल्लाह ने औरत को इज्जत दी है, उसके सर के दुपट्टे की अल्लाह ने कब्र में भी रियायत फरमाई। इस्लाम की तालीमात तो देखो। जब इंसान दार आखिरत की तरफ सफ़र कर रहा है, करीबुल मर्ग है, पता चल गया कनपट्टी गिर गई, नाक का बासा टेढ़ा हो गया, आंखों की कीकी ने काम करना बंद कर दिया, समझदार आदमी आंखें बंद कर दे, पास में बैठकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़ोर से न पढ़े, पढ़ने का हुक्म न दे, बैठ जाए और बैठ कर के पढ़े, इतनी आवाज़ से उसके कान तक पहुँच सके और उसको तकलीफ़ न हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी उसकी आँख बंद है, उसने आँख को खोल करके देख लिया, समझ लो पढ़ लिया। उसने मुस्कुरा दिया, समझ लो पढ़ लिया। उसके होंठ हिले, समझ लो पढ़ लिया। आपके कान तक आवाज़ पहुंची, समझ लो पढ़ लिया। आखिरत की पहले मंजिल पहला मरहला उसका हल हो गया। मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया, ये जन्नती है। 5 मौतें शहादत की है, अल मक्तून शहीद, वल मतऊन शहीद, वल हरीक शहीद, वल गरीक शहीद, वल हद्म शहीद। ताउन में माना प्लेग में, वायरस में शहीद है। पेट की बीमारी में माना शहीद है। जलने की वजह से, जैसे हमारे 3 बच्चे जलने की वजह से मरे, शहादत की मौत नसीब हुई। ये नबी फरमाते हैं। 70 मौतें शहादत की है। एक रिवायत में 5 का तज़किरा है, मैंने वो रिवायत पढ़ी। पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई, वो शहादत की मौत है। इमारत गिरी, दबकर के आदमी की मौत हो गई, ये शहादत की मौत है। मैंने एक मंजर आंख के सामने 3 को दब करके मरने का देखा है। तकरीबन खुदावंदे इस कुद्दूस के इज्जत की कसम 6 महीने तक खाने का लुत्फ ख़त्म हो गया। वो अंदर से बचाओ बचाओ अल्लाह 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 कह रहा था। छत इतनी बड़ी थी और टाइम पर कोई जेसीबी भी नहीं कि वो हटाया जा सके। दारे फानी से दारे आखिरत की तरफ इंसान सफ़र कर गया। अब उसकी कम से कम ज़िंदगी 500 साल की। मौत बहुत कड़वी है, इसीलिए हज़रत ईसा एक कब्र पर खड़े रहे, तुम बिइज़्निल्लाह। उनका मौजिज़ा था, मुर्दे को ज़िंदा करते थे। बाहर आया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा 14वीं के रात के चाँद की तरह चमकता है। हज़रत ईसा ने पूछा, भाई खैरियत है, क्या हाल है? कि अल्लाह के नबी मैं बहुत खैरियत से हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, आज से 500 साल पहले मैंने मौत का कड़वा घोट पिया था। कसम खुदा ताला की, अभी तक उसकी कड़वाहट मुँह में से गई नहीं। इसका नाम मौत, इसका नाम मौत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये माजिज़ा था। दार आखिरत की तरफ सफ़र करने के बाद इंसान को जब भी कोई सदमे से सोगवार हो तो ये दुआ पढ़ता है, इन्ना लिल्लाहि, अक्ल ने फैसला कर लिया, व इन्ना इलैहि राजिऊन, तबीयत भी आमदा हो गई कि जाना भी वही है और ज़िंदगी का पूरा हिसाब भी उसके पास है। इसीलिए ये दुआ तालीम की गई। सब्र 3 तरह का होता है, सब्र 3 दर्जे हैं। सैयदना गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीरान पीर बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह 40 साल स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे। 15 साल उलूम ज़ागिरी हासिल किए थे, 25 साल उलूम बातिनी हासिल किए थे। जब 40 साल पूरे हो गए, आका तशरीफ़ लाए, फरमाया अब्दुल कादिर कितना हासिल करोगे? पूरी कायनात आपके इंतज़ार में है, जाओ ये इल्म अल्लाह की मखलूक तक पहुँचा दो।
تو سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا آقا میری زبان کھلتی نہیں۔ آقا نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور عبد القادر کی زبان پر رکھا۔ 51 برس نصیب ہوئے، 91 سال کی عمر ہوئی، 51 برس 51 ایئر زمانہ دعوت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کا ہے۔ ان کی کتاب بنیت الطالبین پڑھنے جیسی ہے۔ میرے پاس اوریجنل نسخہ عربی میں اور اردو اس کا ترجمہ کیا ہے، 1.5 فٹ لمبی ہے، 1 فٹ چوڑی ہے، 900 صفحے کی کتاب ہے، عربی رسم الخط بھی ہے اور اس کے ساتھ اردو رسم الخط۔ ترجمہ کرنے والے نے کمال کر دیا، ایک لیٹی جہاں عربی پوری ہوئی آدھے صفحے میں عربی ہے آدھے میں اردو ہے، جہاں عربی پورا ہوا وہاں اردو بھی پورا کر دیا۔ ان کی کتابیں پڑھنے جیسی۔ 70,000 انسان کا مجمع ہوتا تھا، قسم خدا تعالیٰ کی یہاں پاس میں بیٹھنے والا بغیر اسپیکر کے جو سن سکتا ہے وہ 70,000 میں بیٹھنے والا بھی اسی طرح سن سکتا تھا۔ اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا۔ لیکن 51 برس 51 ایئر زمانہ دعوت اور تبلیغ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے صبر کے 3 پرکار ہیں۔ ایک طاعت کا صبر، یہ کرو یہ کرو، نماز پڑھو۔ اب فجر کی نماز میں سردیوں میں آدمی کو طبیعت ناگوار لگتا ہے، گرم بستر چھوڑنا اور پھر کڑاکے کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، نفس شیطان ہوتا ہے۔ اب وہ انسان کو حی علی الصلاۃ کے آواز پر اٹھنے نہیں دیتا، لیکن وہ کہے میرے مالک کا بلاوا ہے، وہ بڑے پیار بھرے انداز میں 4 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بستر چھوڑو، نیند بڑی نہیں ہے اللہ بڑا ہے، اب بیوی چھوڑو یہ بڑی نہیں ہے اللہ بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ دعوت ہے آؤ نماز کے لیے۔ اب کامیابی اس طرف ہے۔ اس اعلان کو سن کر کے انسان اگر 1 مرتبہ بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو کر نماز فجر ادا کرے، قسم خدا تعالیٰ کی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کے حلاوت اور اس کی مٹھاس اپنی زبان سے چکھ نہ لے، اس کی موت نہیں آ سکتی۔ ایک نیکی اللہ کے خوف کے خاطر کی ہے، اس وقت تک انسان مر نہیں سکتا ہے جب کہ اس کی مٹھاس اپنے منہ سے چکھ نہ لے۔ یہ تو ہے طاعت کا صبر۔ دوسرا معصیت کا صبر، یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو، اور انسان کی لت غلط پڑ گئی، وہ عادی ہو گیا کسی چیز کا، اس سے رکنا مشکل ہوتا ہے، اس سے رک جانا یہ دوسرے نمبر کا صبر۔ اور تیسرے نمبر کا صبر کسی عزیز قریب کا اچانک دار فانی سے دار آخرت کی طرف چلا جانا، اس وقت یہ تیسرے درجے کا صبر ہے۔ پہلا تو طاعت والا، دوسرا معصیت سے اجتناب والا، اور تیسرا کسی عزیز قریب کے انتقال پر جب دنیا سے یہ رخصت ہو جاوے تو آدمی کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس وقت صبر کرنا۔ آقا فرماتے ہیں امر المؤمن کلہ خیر ان اصابتہ سراء شکر تکن خیر لہ وان اصابتہ ضراء صبر تکن خیر لہ۔ مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اگر راحت اور آرام کے دن آئے شکر سے کام لے لے، یہ بھی امتحان ہے۔ مصیبت کے دن آئے صبر سے کام لے لے، یہ بھی امتحان ہے۔ اگر راحت کے دن آئے شکر کر لیا جنتی ہے، مصیبت کے دن آئے صبر کر لیا اس کو جنت ملے گی۔ لیکن صبر جلدی ہوتا نہیں، یہ تو ابھی مجمع ہے، گھر پر بھی آمد ہے، اسی لیے الطاف بھائی عابر بھائی والد بزرگوار، وہ انسان کیا مبارک ہے اس بڑھاپے کی عمر میں، ایک بہت ضعیف، ابھی اس کی عمر 82 سال کی ہے، ان کا اکلوتا جوان بیٹا جب انتقال ہو، بہت صبر کیا، بہت صبر۔ لیکن کہا مولوی صاحب مجھے یہ تھوڑا معلوم تھا کہ اس بوڑھے باپ کے کندھے پر سوار کر کے میں میرے بچے کو قبرستان پہنچاؤں گا، اس بوڑھے باپ کے بڑھاپے میں میرا جوان میرے کندھے پر سوار ہو کر قبرستان پہنچے گا، یہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر وہ رو رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے موتی کی طرح آنسو بہہ رہے ہیں۔ ایسا واقعہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا، صحابہ کے زمانے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اب یہ ہمارے بھائی
बहुत ही उम्दा सिफात के हामिल थे। देखो सुनो, ध्यान से सुनो। उज़्कुरू महसीन मौताकुम, जिंदगी में किसी की तारीफ मत करो। सामने, मुंह के सामने अगर कोई किसी की तारीफ करे तो हम सब के आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसके मुंह में मिट्टी भर दो, ये तारीफ मत करो। अल-हय्य ला युमन अलैहि खौफुल फितना, जिंदे आदमी की तारीफ जुबान पर करने से वो फितने में पड़ेगा, और जिंदा आदमी की तारीफ करना गोया कि उसको मौत के मुंह में धकेलना है। ये तारीफ करने से मना किया। हाँ, लेकिन जब ये आखिरत का सफ़र कर गया तो उस वक्त उज़्कुरू महसीन मौताकुम, नबी जी की तालीम तो देखो। अरे मरने वालों की खूबियाँ बयान करो। किस कदर खूबियों का मालिक। जो मसाजिद हमारे शहर में ऐसी है, ये उसके लिए सदका जारिया बन गया कि जिसकी तरफ आम तौर पर लोगों की तवज्जो नहीं, पेंट का काम शुरू किया, कलर का। जब इश्तिहार आया कि अब लाइट जो है जीबी का बिल कम आवे तो उसके लिए सोलार सिस्टम तो मस्जिद में लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। किसी को कहने का नहीं, किसी से ये नहीं, अपनी तरफ से नेकी की राहों में इंसान पेशकदमी कैसा, अभी वो ये सिलसिला जारी है। और अल्लाह का बुलावा आ गया। जब घर से निकलता है सुबह में, भाइयों का अमल है अपनी माँ और अपने बाप की पेशानी को चूमते हैं, मुसाफा करते हैं और इनसे दुआ लेकर घर के बाहर निकलते हैं। भला जो माँ बाप का बुती और फरमा बरदार हो, कसम खुदा ताला की, कभी भी गफलत की मौत उसकी नहीं आ सकती। माँ और बाप, आका फरमाता अल-वालिद औसतु अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत का बीच का दरवाज़ा है। अन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सिफात सीखने के काबिल है। वरना औलाद माँ बाप के लिए अजीरन, और माँ बाप औलाद के लिए अजीरन। हम सामाजिक काम भी करते हैं, कैसीस हैं मुसलमानों के, जो बूढ़े माँ बाप कहते हैं मौलवी साहब हमारा बेटा हमको खाना नहीं देता, उसको कैश करके भरण पोषण औलाद से लेने की ज़रूरत पेश आती है। माशरे में ऐसे मुसलमान भी बसते हैं, और माशरे में वो मुसलमान, तो क्या वही पहलू बयान किया जाए, किसी की खूबी का पहलू न बयान किया जाए। लोगों के दिलों में एक मोहब्बत छोड़ करके चला गया, एक अजीब मोहब्बत लोगों के दिलों में। किस कदर सदकाए जारिया के काम होंगे वो भाइयों को भी मालूम नहीं, किस कदर सदकाए जारिया के काम होंगे वो किसी के इल्म में नहीं। लेकिन इन्ना अजल अल्लाह इदा जाअ ला युअख्खर, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मलाक़ीकुम। ये मौत का एक वक्त मुक़र्रर था, अल्लाह की रहमत के आगोश में जाना ते ही ते था। क्या खुशगवार ज़िंदगी है कि इंसान अपने घर से माँ के घर आकर के अपने काम का आगाज़ करे दुआ लेकर। माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती, औलाद के बाबत, उस्ताद की दुआ शागिर्द के बाबत कभी रद्द नहीं होती। यह हो नहीं सकता है कि माँ बाप की दुआ कभी औलाद के बाबत रद्द हो। इसीलिए कोशिश करो माँ बाप के फरमा बरदार बन करके ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा 3 महीने सब्र के अहकामात मुफस्सल तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दिए। अब ये जवार रहमत खुदाबंदी में तशरीफ़ ले गए। 3 बेटियां हैं। आका फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो या 2 बेटी हो या 1 बेटी, वह बाप तरबियत करे, दीन सिखाए बचपन में, जवानी से दीनदार मर्द से निकाह करा दे, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसको जन्नत दिलाने का जिम्मेदार हूँ। ये मेरे नबी फरमाते हैं। अगर बाप का इंतकाल हो गया, 3 बहनें हैं, 2 बहन के या 1 बहन, वो भाई बाप की तरह खिदमत करके बचपन में दीन सिखाए, जवानी में दीनदार मर्द से निकाह करा दे, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस भाई को जन्नत दिलाने का जिम्मेदार हूँ। अब ये जिम्मेदारी औलाद में बेटियों की तरफ से चाचा पर और वालिद साहब पर आई, यानी दादा पर। इसे शरीयत में विलायत की तरतीब है। पहले नंबर में बाप, नहीं है तो दादा, नहीं है तो चचा, नहीं है तो मामू। यही तरतीब जनाजे की नमाज में भी। वहाँ चंद बातें जिक्र कर दो, वहाँ से बात छोड़ी थी। किबले की तरफ से उतारा जाएगा, किबला रुख किया जाएगा, फिर दफन कर देने के बाद और कोई चीज़ नहीं है, उसके कफन से उम्दा लिबास कोई नहीं। यहाँ
پیشانی پر کافور ملیں گے، جو جو چیزیں سجدے کی ساتھ ہڈیاں ہیں اس پر کافور ملیں گے، اور پھر خوشبو کا استعمال، کفن پر خوشبو کی گنجائش ہے، کفن پر خوشبو لگائی جائے گی، پھر پاٹ ڈھانک دی جاتی ہے قبلے کی طرف سے، آخر میں سر کی طرف ڈھانکا جاتا ہے، اور پھر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جتنے دفن میں آئے تھے یہ سب سمجھ لے، اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں ہم کو 2 مرتبہ واپس جانا ہے، اور اسی منزل سے اللہ بعد الموت کے دن ہم کو اٹھائے گا۔ اب لوگ 40 قدم دور چلے جاتے ہیں، اتاہ ملکان قید لسانہ ویقعدانہ ویسألانہ، فرشتے آئیں گے بن کر نکیر، ہم نے سلا دیا ہے، اس کو بیٹھا کریں گے۔ اس لیے قبر کم سے کم 7-7.5 فٹ لمبی ہونی چاہیے، قبر کم سے کم 3.5-4 فٹ چوڑی ہونی چاہیے، جس میں آسانی سے آدمی کو دفن کیا جا سکے۔ دیکھیے یہ احکامات حدیث سے مستفاد ہیں، بٹھا دیا، سلا دیا، بٹھایا جاتا ہے، اور بٹھا کر کے 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک من نبیک، اس کی شرح میں بخاری میں لکھا ہے، آقا کی صورت طیبہ فرشتہ لاتا ہے یوں اور پوچھتا ہے او تعریف ھذا، اس سے پوچھتا ہے او تعریف ھذا، اس ذات کو تم پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ اس خلوت کی جگہ میں اگر کوئی کام آیا ہے زمین کے اندر تو محمد الرسول اللہ، وہ کہتا ہے ھذا نبینا جاءنا بالبینات فصدقناہ، ارے یہ تو نبی جی ہے، اس کو ہم نے زندگی میں ڈھالا تھا، اسی کو ہم نے زندگی میں سانچا تھا، اور اسی محمد الرسول اللہ کو ہم نے اپنا قائد اور اسوہ اور نمونہ بنایا تھا۔ ھذا نبینا، یہ تو نبی جی ہے، قرآن لائے تھے، فصدقناہ، ہم نے ان کو عملی قرار کیا تھا۔ بس اب ختم۔ دوسری شرح اس کی یہ ہے، اتشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس قبر کی خلوت گاہ میں اگر کسی کا نام کان میں پڑے گا تو اتشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ وان محمد الرسول اللہ، کتنا محبوب نبی ہے، کتنا پیارا نبی ہے۔ اب جوار رحمت خداوندی میں یہ تشریف لے گئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ اب دونوں چاچاؤں کی ذمہ داری بھتیجیوں کے بابت بڑھ گئی۔ پہلے باپ دیکھ بھال کرتا تھا، بیوہ جو ہوتی ہے، حدیث شریف میں ہے آقا فرماتے الساعی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ کی کفالت کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں، وہ زکوٰۃ بکات سے نہیں، لوگوں کے ذہن میں یہی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ حسن سلوک جو شوہر کیا کرتا تھا اب دیور یا جیٹھ کرے گا، یہ مطلب ہے۔ وہ حسن سلوک جو شوہر کیا کرتا تھا وہ دیور کیا کرے گا، وہ انفاق کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وہ حسین مشورے جو شوہر کے تھے وہ دیور یا جیٹھ دیا کرے گا۔ آقا فرماتے ایک مشورے پر 1,00,000 نیکی لکھی جائے گی، ایک خوشی پر 1,00,000 خوشی لکھی جائے گی۔ السعی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ثواب ملے گا۔ خیر، بہت حسن خوبی کا مالک انسان اللہ کی رحمت کے آغوش میں اچانک چلا گیا۔ موت الفجاءۃ رحمہ، مسلمان کے لیے اچانک کی موت رحمت کی موت ہے، اور مسلمان کے لیے پیٹ کی موت شہادت کی موت ہے۔ اور اس قدر زندگی کے نیک اعمال، آج ہمارے یہاں مدرسے میں سیڈوگر بخاری شریف کا سبق پورا ہوا۔ ہم 2 حصے میں بخاری پڑھاتے ہیں، صبح میں مجلس ختم ہوئی تو ایک تو وہ آخری سبق پر مجلس ختم ہوتی ہے، 9082 روایت میں سے 9081 روایتیں پوری ہو گئی، اس پر ایک لمبی دعا ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ سارے لوگ یاد آ گئے اور ہم نے ان کے لیے اور کل امت کے حق میں دعائیں کی۔ تازہ تازہ تھا، آدمی یاد آ جاتا ہے، اور اس نے سلوک بھی انسان کے یاد آتے ہیں۔ خیر، اب مرنے والوں کی خوبیاں جتنی ہو آدمی ایک ایک کر کے اس کو بیان کرے تاکہ دوسروں کو ان خوبیوں سے استفادہ کی توفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے میں، اس معذوری میں، اس ضعف میں، اس بیماری میں والد بزرگوار کو جن کا نام احمد ہے خوب صبر جمیل عطا فرمائے۔ بھائیوں کو تو تسلی ہو جاتی ہے، اپنے کام ہیں، سنبھالنا ہے، لیکن باپ کو ہر وقت وہ پیارا بیٹا یاد آتا رہتا ہے
پھر جب رات کی خلوت ہوتی ہے اور سب گھر کے دروازے میں سانکل لگ جاتی ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ماں نے جب رات کو تقریباً 30 دن ہو چکے تھے دروازہ بند کیا تو معصوم بچے کہہ رہے ہیں، امی امی کیوں گھر کا دروازہ بند کرتی ہو؟ ابھی تو ہمارے ابو آئے نہیں ہیں۔ اب اس 30 دن کے بعد اس ماں کے دل پر جو بجلیاں گری تھی، قسم خدا تعالیٰ کی اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، لیکن میرے نبی جی نے فرمایا ہے پہلے صدمے کے وقت جو صبر کیا تھا اس کے برابر ثواب آج ملتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے کو ہم قبول کرتے ہیں، اسی لیے ہم مسلمان ہیں۔ کتنی ہی خوبیاں انسان کی ہو، اب قبر میں کیا کیا راحتیں پیش ہو رہی ہے، اور وہ راحت اور آرام کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جمع فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے اپنے وقت میں ایمان اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اور حاجی احمد صاحب چاوڑا جو کچھ دن پہلے انتقال فرما گئے، اور ہمارے یہ تینوں نوجوان جو وہاں پر کمائی کے لیے گئے تھے اور جلدی کی وجہ سے موت ہوئی، شہادت کی موت، یہ تازے ہیں آدم سے لے کر اب تک کے مرحومین مسلمین کی آپ نیت کریں، اور 3 مرتبہ آگے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی پوری صورت پڑھنی ہے، اور آخر میں 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ نیت سب کی کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے دربار میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، آپ کا وظیفہ پورا ہوتے ہی اس کی قبر میں 1 قرآن لے کر کے پہنچائے گا فرشتہ، 1 قرآن، اور جب پہنچاتے ہیں نا تو وہ روحیں دروازے پر آتی ہے۔ جیسے ہم قبرستان گئے تھے، ساری ارواحیں دروازوں پر آ جاتی ہیں، ساری روح، اور ان میں میلہ لگتا ہے، سوال جواب منکر نکیر کے سوال جواب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد لٹا دیا جاتا ہے، اب میلہ لگتا ہے، جتنے ان کے رشتہ دار ہیں سب جمع ہوتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا، یہ حدیث میں ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، ان کے یہاں میلہ لگتا ہے اور ہر ایک کے حالات پوچھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو بیچتے ہیں تو نور کی تھالیوں میں ان کو پیش کیا جاتا ہے، اسی لیے دن میں 2 مرتبہ کم از کم، نہیں تو 1 مرتبہ اپنے مرحومین کے لیے، لیکن نیت بڑی رکھنا، بخیلی مت کرنا۔ نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سب کی نیت کرو گے انشاءاللہ سب کی قبر میں 1 قرآن پہنچے گا۔ نیت کر کے وظیفہ پڑھ لو، دعا کر لو۔